बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डॉक्टर बिशारत आपकी खिदमत में हाजिर है एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर, जो कि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव भी होगी और ये ऐसे मसाइल जो है उन्हें उजागर करेगी जिससे आम आदमी का रोज़ाना का ताल्लुक़ रहता है और उसकी ज़िंदगियां जो हैं उनकी इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। और हम सिर्फ ये याद रखिए कि हम ये जो सीरीज ऑफ वीडियोस हम कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते, हम ये नहीं दिखाते, मायूसी नहीं पैदा करते माशरे में, जैसे कि तमाम टीवी चैनल्स करते हैं, तमाम एंकर्स करते हैं कि मायूसी पैदा करते हैं, हर तरह की बुरी चीज़ें माशरे के बारे में बताते हैं। लेकिन कोई भी टीवी चैनल आप देख लें, कोई भी वेब चैनल आप देख लें, कोई भी आपको कोई उसकी जो है ये नहीं बताता कि इन मसाइल का हल क्या है। जबकि हमारे चैनल पे हमारा हम प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उसका हल भी बताते हैं। तो आज जो प्रॉब्लम है वो ये होगा कि ये जो बैकलॉग है इतना ज़्यादा अदालतों में, इसकी वजह क्या है, हम ये पूछेंगे गाजी खान साहब से, और ये कैसे हल किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हज़ारों मुकदमे हैं हमारी आला अदालतों में जिनके फैसले होने में जो है सालों लग जाते हैं, और वो जो है जिस बेचारा पिटिशनर होता है वो रुल जाता है, उसकी अक्सर तो उसकी ज़िंदगी में फैसले नहीं होते। तो इनकी वजूहात क्या हैं, कौन जो है इनको डिले करता है और इसको कैसे जो है अवॉइड किया जा सकता है, कैसे ये डिले ख़त्म किया जा सकता है। आइए हम गाजी खान साहब से इन सवालों के जवाबात लेते हैं। गाजी खान साहब हमारे साथ सान फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका से मौजूद हैं, और गाजी खान साहब एक सीनियर लॉयर हैं जिन्होंने 1970 में पाकिस्तान से लॉ में डिग्री की और यहाँ पे प्रैक्टिस किया और मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए डिप्टी अटॉर्नी जनरल तक के ओहदे पर पहुंचे, और फिर अब काफ़ी सालों से अमेरिका में सेटल्ड हैं। तो ये हमें बताएंगे कि इनकी वजूहात क्या है। ओवर टू यू गाजी साहब। शुक्रिया डॉक्टर बिशारत। सबसे पहले जो ग्रास रूट लेवल है जहाँ से किसी भी झगड़े की इब्तिदा होती है, मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि डिलेइंग टैक्टिक्स कैसे होती हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये सारा जो भी निज़ाम है जिसको चंद लोग अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हमें जानना बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि उनको जाने बगैर हम उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते आपको। लिहाजा आपकी की नॉलेज में इजाफा करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये काम कैसे किया जाता है, केसेस को डिले कैसे किया जाता है। सबसे पहले जब भी कोई केस एक पार्टी का दूसरी पार्टी से झगड़ा होता है, तो उसमें दो उसके पास ऑप्शन होती हैं। या तो वो सिविल प्रोसीडिंग्स करता है, अगर वो सिविल झगड़ा है, ज़मीन का झगड़ा है, ज़मीन जायदाद वगैरह, या कोई और तनाज़ा है, घरेलू तनाज़ा है, या फिर वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें किसी मार कुटाई हुई, खून खराबा हुआ। तो हम सबसे पहले सिविल की बात करते हैं कि जहाँ झगड़ा पैदा होता है दो पार्टीज़ के दरमियान, तो वो एक पार्टी अदालत में चली जाती है। अदालत में, निचली अदालत में जाके तो वो उस दूसरी पार्टी के खिलाफ एक दावा दायर करती है, जिसमें उसने अपना रिलीफ जो है वो मांगा होता है। अब अदालत उसमें जब उसके पास एक केस चला जाता है, तो अदालत अपनी तरफ से एक सम्मन भेजती है दूसरी पार्टी को इत्तला देने के लिए कि भाई आपके खिलाफ एक मुकदमा हुआ है, तो आप अदालत में आके उसका जवाब दें। लेकिन इस सम्मन को एक प्यादे के ज़रिए, जिसको प्रोसेस सर्वर कहा जाता है अंग्रेज़ी में, और उर्दू में उसको प्यादा बोलते हैं। क्योंकि पहले ज़माने में लोग पैदल चला करते थे, तो वो अब उस वही नाम मुरवजा नाम चला आ रहा है। जब ये अदालत का प्यादा या प्रोसेस सर्वर जो है, ये किसी गांव में, किसी शहर में, किसी भी जगह वो सर्व करने के लिए जाता है, तो ये लोग इंतहाई कम उजरत वाले लोग होते हैं, मजदूरी पेशा लोग होते हैं, बहुत ही उनको पैसे कम मिलते हैं। बल्कि जाने का उनके पास जो साइकिल का या किसी चीज़ का किराया तक नहीं होता। ये इन दूसरी पार्टी के पास जब जब ये जाते हैं सर्विस के लिए, या उनको बताने के लिए
کہ آپ کے خلاف فلاں فلاں عدالت میں کیس مقرر ہے اور فلاں تاریخ کو آپ نے عدالت میں آنا ہے جواب کے لیے، تو یہ پہلی کڑی ہے جہاں سے بددیانتی کی ابتدا ہوتی ہے۔ جو پارٹی کرک ہے وہ کرتی ہے کہ وہ اول تو وہ اس جگہ سے کہتے ہیں کہ لکھ دو کہ ہم اس جگہ سے موو کر گئے ہیں۔ اچھا، اب اگر وہ لکھ دیتا ہے کچھ پیسے لے کے کہ یہ شخص جو ہے، یہ مطلوبہ شخص اس جگہ پر موجود نہیں ہے یا کسی جگہ گیا ہوتا ہے، تو یہ کب 15 یا 20 دن کے بعد آئے گا، تو پھر عدالت کے پاس یہ رپورٹ چلی آتی ہے اور عدالت پھر دوبارہ ایک سمن بھیجتی ہے کہ بھئی آپ فلاں تاریخ کو پھر دوبارہ جائیں اور پھر دوبارہ پروسیس کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اس کی بار سم ٹائمز کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ شخص عدم پتہ ہے۔ عدم پتہ کا مطلب ہے کہ it's not found۔ اب اگر یہ بندہ اس جگہ پر جو مدعی نے جو ایڈریس دیا ہوتا ہے اس ایڈریس پہ نہیں پایا جاتا، تو عدالت کے پاس اس آدمی کو طلب کرنے کے لیے جو آپشن ہے یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ چنانچہ عدالت مجبور ہو کر ایک ان کو کہتی ہے کہ آپ اشتہار اخبار کر دیں، یعنی ایڈورٹائز کر دیں نیوز پیپر میں، تاکہ ہر ایک آدمی کو خبر ہو جائے اور اس بندے کو پتہ لگ جائے کہ آپ کے خلاف فلاں فلاں عدالت میں کیس لگا ہوا ہے۔ اس موقع پر یہ عام طور پر اگر بندہ وہاں موجود بھی ہے اور ڈیفینڈنٹ پارٹی جس نے ڈیفینڈ کرنا ہے، وہ یہ بھی لکھوا دیتے ہیں بعض دفعہ پیسے دے کے کہ بندہ عدم پتہ ہے، تاکہ کیس کو اور کھینچا جا سکے اور ڈیلے کیا جا سکے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ جو عدالت ہے، اس کے بعد جب یہ رپورٹ جاتی ہے تو وہ اس کو اشتہار اخبار کا آرڈر کر دیتی ہے۔ اس میں بھی 2-3 مہینے کی تاریخ پڑتی ہے۔ اب عدالت جو اشتہار ہے وہ ایسے عدالت کے پاس جو نیوز پیپر ہوتے ہیں وہ ان لوگوں نے رجسٹر کروایا ہوتا ہے جن کی سرکولیشن چند ہزار سے زیادہ نہیں ہوتی، یعنی غیر معروف ایسے اخبارات جس کا کبھی کسی نے نام تک نہیں سنا ہوتا، وہ اخبار والے عدالتوں میں اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیتے ہیں، جن کی سرکولیشن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی نام جانتا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ اس کا اشتہار اخبار ہو گیا، اور اشتہار اخبار ہونے کے بعد جب دوسری پارٹی جو ہے، جب یہ مدعی جو ہے یہ چلا جاتا ہے کورٹ میں، کہتا ہے جی ہم نے اشتہار اخبار کر دیا ہے، تو عدالت کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتی کہ وہ یک طرفہ پارٹی کو سنے اور یک طرفہ فیصلہ دے دے بغیر دوسری پارٹی کو سنے ہوئے، اس لیے کہ دوسری پارٹی کو اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ نہیں ملی ہے۔ چنانچہ انہوں نے یک طرفہ پارٹی مدعی نے لے لی۔ اب ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے۔ مدعی جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کو ہو سکتا ہے پتہ ہو وہ ڈیلے کر رہا ہو، یا جو اس میں مدعی ہے وہ ڈیلے کر رہا ہو۔ دونوں پارٹیز میں کوئی یا ایک پارٹی بھی بددیانتی کر سکتی ہے۔ وہ کیسے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو کرک پارٹیاں ہوتی ہیں مدعی، وہ جو پلینٹف ہوتی ہیں مدعی، جو بے ایمانی کا ارادہ رکھتی ہیں، وہ کرتی ہیں کہ یک طرفہ فیصلہ لے لیتی ہیں عدالت سے اور پھر خاموشی سے بیٹھ جاتی ہیں ان کا، اور پھر اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کراتی ہیں 2 سال تک، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پیریڈ آف لیمیٹیشن جو ہے، جو میعاد ہے اس کی چیلنج کرنے کی، وہ 2 سال ہے۔ 2 سال گزرنے کے بعد وہ اچانک ایک دم سے ایگزیکیوشن کے لیے درخواست دے دیتی ہیں کہ اس کو ڈگری کو، میرے پاس یک طرفہ ڈگری ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے۔ چنانچہ عدالت جو ہے اس کو نیلامی کرنی ہے، ایگزیکیوٹ کرنا ہے، کسی کی جائیداد قرق کرنی ہے، کسی جائیداد پہ قبضہ کرنا ہے، یہ عدالتی ذریعے سے وہ سارا اس کو ریلیف وہ دلا دیتی ہے۔ اب جو دوسری ڈیفینڈنٹ پارٹی جس کو تو خبر بھی نہیں ہے کہ اس کے خلاف کبھی کو کیس ہوا بھی تھا، وہ اچانک جب اس کے سر پہ پڑتی ہے کہ بھئی میرے خلاف تو 2 سال پہلے بھی ڈگری ہو چکی تھی اور میرے نالج میں بھی نہیں ہے کہ میرے خلاف ڈگری ہو چکی ہے، اور پھر اس کو نکال دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ وہ پروسیڈنگ کورٹ میں چلے جائے اور جا کے کہے جناب میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، میں تو ادھر موجود تھا، ایکچولی اب میں اپنے گھر میں اسی ایڈریس پہ موجود تھا، انہوں نے یک طرفہ ڈگری کروا لی ہے عدم پتہ لکھا کے،
اور میرے نالج میں یہ بات نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے، جب بھی کوئی ہم سول کیس کرتے ہیں تو اس میں 3 انگریڈینٹ ہوتے ہیں جو عدالت کو صرف دیکھنے ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ پریما فشائی اس کا کیس بنتا ہے، یعنی بادی النظر میں اس جو مدعی ہے اس کا کیس جو کیس کیا وہ اس کی وہ کچھ جائز لگتا ہے. دوسرا ہے بیلنس آف کنوینئنس. بیلنس آف کنوینئنس یہ ہوتا ہے کہ بھائی کس اس میں جو آدمی قابض ہے اس کو اس کے قبضے کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، کیونکہ بیلنس آف کنوینئنس اس آدمی کے فیور میں ہے جس کا آلریڈی قبضہ ہے. اب مان لیجئے کہ بیلف نے اٹھا کے سامان باہر پھینک دیا، قبضہ جو ہے وہ مدعی کو دلا دیا، مدعی اس پہ قابض ہے، تو بیلنس آف کنوینئنس مدعی کے حق میں جاتا ہے. تیسری بات ہوتی ہے کہ اگر یہ ریلیف نہ دیا گیا تو ہمیں irreparable لاس ہوگا، یعنی ناقابل اعترافی نقصان ہوگا. یہ 3 انگریڈینٹ عدالت نے دیکھنے ہوتے ہیں، اور یوزلی یہ جو پارٹی ان پاور ہوتی ہے، جو پارٹی جس کا قبضہ ہوتا ہے، وہ عام طور پر اس کی فیور میں یہ چیز جاتی ہے. دوسری پارٹی کو بے انتہا کوشش کر کے لڑنا پڑتا ہے اور پروف کرنا پڑتا ہے کہ واقعی اس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو اس کو پارٹی میں شامل کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سارے پروسیس میں کئی سال گزر جاتے ہیں. تو پہلی سیڑھی پہ جو عدالت کا جو پروسیس سرور ہے وہ ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے، جس میں وہ کسی بھی کیس کو اگر چاہے تو وہ 3-4 مہینے میں بھی وہ ساری پروسیسنگ کمپلیٹ کروا سکتا ہے، چاہے تو اس کو 3 سال 4 سال تک کھینچ سکتا ہے. تو پہلا جو پلیئر اس میں ہے وہ پروسیس سرور ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو پلیئر ہے وہ عدالت کا جو باہر کا جو چپڑاسی ہے وہ ہے. ان کا تعلق، چپڑاسی کا تعلق جو پین ہے اس کا تعلق عدالت کے جو ریڈر ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور ریڈر جو ہے اس نے تاریخ دینی ہوتی ہے، فردر تاریخ، جس کو کہتے ہیں نا تاریخ پہ تاریخ لینا. یہ کام جو ہے یہ ریڈر کا ہوتا ہے. ججز کے پاس اتنا کام کا اوور لوڈ ہوتا ہے، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ سکیں، ایگزیکٹلی سارٹ آؤٹ کر سکیں کہ کون سا کیس پرانا ہے کون سا نیا ہے. ان کے پاس ہزاروں مقدمے ہوتے ہیں ایک دن میں، وہ ان کے پاس 30-20 مقدمے لگے ہوتے ہیں. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ فزیکلی، ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹلی ہر بندے کو دیکھیں کہ ان کو کتنی تاریخیں پہلے ملی ہیں کتنی بعد میں مل رہی ہیں. یہ کام ریڈر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور لوگ جو ان کو ریڈر کو رشوت پیش کرتے ہیں انڈر دی ٹیبل، وہاں پر آپ جا کے اثر رسوخ سے یا تھوڑے سے رشوت سے جو تھوڑے سے پیسے لوگ وہ لے لیتے ہیں اور تاریخ لمبی دے دیتے ہیں. تاریخ لینا، لمبی لینا، یہ ریڈر کے اختیار میں ہے. چنانچہ ہمیں اس پوائنٹ پر بھی غور کرنا ہوگا کہ جو ڈیٹس ہیں وہ کس حساب سے دی جا رہی ہیں اور کب سے دی جا رہی ہیں، کتنی ڈیلے ہو رہی ہے. اور جج اگر کہے کہ نزدیک کی تاریخ دے دو تو بھی انہوں نے اپنا اسکیجول دیکھنا، انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ میری لسٹ میں تو جگہ ہی نہیں ہے، یہاں ہم اس کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے، فلاں جو ڈیٹ بنتی ہے وہ یہی ہے. تو وہ یہ جو اپنی پاور ہے وہ اس کو بہت بری طرح مس یوز کر سکتے ہیں. کچھ لوگ نہیں کرتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی جو جوڈیشری میں ہے وہ ریڈرز جو ہیں ان کے ہاتھ میں یہ سارا کھیل ہوتا ہے. وہ اس کام کو کر کے تو کیسز کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، یہ آپشن ان کے پاس موجود ہوتی ہے. اس کے بعد ہم اگلے وی لاگ میں جو باقی کے جو کیریکٹرز ہیں، جو پلیئرز ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. جی غازی خان صاحب، بہت شکریہ. آپ نے ایک انفارمیٹیو گفتگو کی ہے، اور اب یہ ہے کہ اس چیز کا ایکچولی ہم ایلیگیشن تو لگا سکتے ہیں کسی پر، لیکن اس کا ثبوت کیا ہوتا ہے کہ واقعی ہی کسی نے جو ہے نا انفیئر مینز یوز کیے ہیں. کیونکہ آپ کسی سے بات کریں تو کوئی کسی طرح بھی یہ ایڈمٹ نہیں کرے گا کہ ہم نے جو یہ لمبی ڈیٹس دی ہیں اس میں کوئی ہم نے جو ہے کسی طرح کا کوئی انفیئر جو ہے وہ مینز یوز کیا ہے یا کوئی جو ہے کرپشن وغیرہ کی ہے. تو یہ سب سے بڑا اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ یہ چیز پروو نہیں کی جا سکتی.
اور ایزیلی تو بالکل ہی نہیں کی جا سکتی. تو اسی وجہ سے میرا خیال ہے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، سالوں چلتی رہتی ہیں. اس کا بھی کوئی حل ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے اس پر بھی کوئی اس طرح کا جو ہے ایکشن لینا چاہیے حکومت کو کہ جو ابھی بات آپ نے کی ہے اس کا سد باب ہو سکے. تو وہ بھی آپ پھر اپنے تو آئندہ. ہمارے پاس اس کا سلوشن ہے، ہمارے پاس اس کے مکمل سلوشن موجود ہیں جو آپ کو سجیسٹ کیے جائیں گے، کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہمارا کام یہ تھا، جو ہمارا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نالج دیں، ان کو بتائیں کہ یہ کام کون کر رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے، تاکہ اس کے بعد جب ہم سلوشن دیں تو آپ دونوں چیزوں کو، دونوں ڈاٹس کو ٹائی اپ کر سکیں، اور پھر آپ کو سمجھ آئے کہ اس کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں. پھر علاج بڑا آسان ہے، لیکن اس کے لیے پہلے پوری گیم پلان کو سمجھنا ضروری ہے. اگر عوام ساری گیم کو سمجھ جائیں گے تو ان کے لیے بہت آسان ہوگا کہ وہ اپنے انصاف کے تقاضے وہ جو ہیں وہ آرام سے اپنے پورے کروا سکیں، اور عدالتوں سے مکمل ریلیف لے سکیں. اور ججوں کو بھی یہ آرام ہوگا کہ ان کا بھی جو ہے ان کا نام جو ان کے نام پہ بعض لوگ بلاٹ لگاتے ہیں وہ ہم صاف کر سکیں، ان کو بتائیں کہ ان کی پرابلمز کیا ہیں، ان کے ایشو کیا ہیں. یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. ہمیں یک طرفہ فیصلہ اپنی طرف سے نہیں کرنا ہے، جیسے بہت سارے چینل یک طرفہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ججز خراب ہیں، آرمی خراب ہے، فلاں خراب ہے. خراب کوئی نہیں ہوتا، ہم سب وہی اپنے سیم سٹف ہے، سیم لوگ ہیں. یہی لوگ ہیں جو باہر جا کے بہت کمال کا کام کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں. صرف ہمارے ملک میں اگر پرابلم ہے تو ہمارے پاس لوپ ہولز ہیں، ہمیں ان کو پلگ ان کرنا ہے، لوپ ہولز کو ہم نے بند کرنا ہے. اسی لیے یہ سیریز شروع کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ لوپ ہولز کہاں کہاں پر ہیں اور کیا کیا کام ہو رہا ہے، تاکہ ہم اس کو پلگ ان کر کے بند کر سکیں. جی، اس میں بہت اچھی بات ہے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ جو الجڈلی یہ لوگوں کے اوپر الزام ہے کہ وہ کرپشن کرتے ہیں جوڈیشری میں مجھے واسطہ پڑتا رہتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. تو میں عرض کروں کہ کبھی کسی قسم کی یہاں پہ رشوت میں نے نہیں دیکھی ہے کسی نے دی ہے. یہاں کے جو چیف جسٹس ہیں اطہر بن اللہ صاحب، انہوں نے بہت ہی اچھا ڈسپلن رکھا ہوا ہے. اور ایٹ لیسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک جہاں تک مجھے واسطہ پڑا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے بھی کبھی رشوت مانگی ہو یا کسی نے رشوت دی ہو. تاریخیں بھی بڑی ہی جو ہے وہ طریقے سے یعنی پڑھتی ہیں اور وقت پر پڑھتی ہیں، اور جو ہے ججز بھی بہت توجہ سے سنتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، وہ تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے میرٹس پہ، ڈی میرٹس پہ کیس کے بھی اور اس کے ڈاکٹر بشارت صاحب، ہم گراس روٹ لیول کی بات کر رہے ہیں، اعلیٰ عدالتوں کی بات ابھی نہیں ہو رہی ہے. اچھا. اعلیٰ عدالتوں میں الحمدللہ سچویشن بہت بہتر ہے. جی جی. اور یہ جب ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہم لوور کورٹس پہ گراس روٹ لیول کی بات کر رہے ہیں. اچھا. اور یہ ہم ہر ایک پہ الزام نہیں لگا رہے، ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. میں ذاتی طور پر ایسے ججز کو جانتا ہوں جن کے گھر بھی میں نے دیکھا ہے، میرے دوست بھی ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ گھر میں ٹوٹی ہوئی چارپائی ہے گھر میں، اور جو وہاں وہ بیٹھے ہیں سائیکل پہ آتے ہیں. مجھے ان کا طرز زندگی اور ہر چیز کو میں جانتا ہوں. انتہائی آنےسٹ لوگ بھی ہیں محکمے میں. لیکن سسٹم کو اوور آل جب ہم گراس روٹ لیول پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پرابلم کی جڑ کہاں پر ہے، کہاں سے پریشانی آ رہی ہے، کہاں سے لیکیج ہو رہی ہے. تو ہمارا فوکس صرف اس لیکیج پہ ہے جہاں سے یہ سارا کا ساری بلیڈنگ ہو رہی ہے، تاکہ ہم اس کو پلگ ان کریں، ان کو بند کریں، تاکہ یہ چور دروازے ہم اگر بند کر دیں گے تو معاشرے میں بڑا سکون آ جائے گا اور کیسز جلدی جلدی ڈسپوز آف ہوں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.